such intelligent and honorable human, except them to have spent extremely pure, clean lives. My followers include a lot of noble feudals, respected government officers, businessmen, religious scholars, and highly educated Muslims. وہ پتہ نہیں کہاں تھے, ہمیں تو کبھی آج تک نظر نہیں آئے. Point number 6. Same type of a statement about me was presented in Gurdaspur Gazette. But when the government was informed about this mistake, the government's home department through letter number 93, یہ بھی اس نے آگے لکھا ہوا ہے, letter number 93 dated 16th of March 1901, right when the census had ended, answered this sentence shall be excluded on revision and has directed Deputy Commissioner of Gurdaspur for it. Point number 7. The statement has now been included in a book that is considered authentic in the world. میری تو آتما رول دی آپ لوگوں نے, ایک گیزٹ جو کہ ساری دنیا میں بہت بڑا, اس میں آپ نے لکھ دیا. The statement has now been included in a book that is considered to be authentic in the world. My respect and reputation will be damaged if this is not denied immediately. Number 8. The same statement has been published in the Civil Military Gazette Lahore as well. وہاں پہ بھی چھاپ دیا انہوں نے. The same statement has been published in the Civil Military Gazette Lahore on the basis of the census report. وہی والی census report ہی لے ڈوبی ہے اس کو. If it is not denied, it will damage me by getting published in all other newspapers like this. In this way, my relation with the humiliated community shall be displayed to the world enormously. Number 9. I am from a family of noble that the government has respected forever for their loyalty and valuable services. This false statement against me spoils the reputation and the respect of my entire family. اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں, الحکم اخبار 28 فروری 1903 صفحہ نمبر 12 اور 13. الحکم اخبار فیبرری 28 1903 صفحہ نمبر 12 اور 13. اور اگر کوئی آپ لوگ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے الحکم کی آرکائیوز میں سے جائیں گے تو اس کی آرکائیوز کے اندر سے جو آپ کو پی ڈی ایف ملے گی, اس پی ڈی ایف کا پیج نمبر ہے 93 and 94. شاہ جی, ان کی جو آرکائیو کے اوپر الحکم پڑا ہوا ہے نا 1903 کا, وہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کے پیج نمبر 93 94 کے اوپر یہ نکل آئے گی. لیکن اگر ویسے کسی کو اس کے سکین پیجز ملیں تو الحکم اخبار کے 28 فروری 1903 کے شمارے میں مرزا صاحب نے یہ عرضی انگریز کو لکھ کے دیا. تو امید ہے آپ دوستوں نے انجوائے کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب مرزائی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پہلے میں نے مرزے کو کہا کہ یہ حرام کی اولاد ہے, اس کا باپ نامعلوم ہے, میں نے ثبوت دیے ان کو, اور پھر میں نے نہیں کہا. صفحہ نمبر 1231 آپ نے دیکھا ہے نا, 74 کی کاروائی کا پڑھا ہے نا آپ نے فیض بھائی؟ شاہ صاحب مجھے اتنا زیادہ اتفاق نہیں, لیکن آپ پلیز بتائیں. وہاں پر لکھا ہوئی ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے. مرزا ناصر نے کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جب الیگزینڈر ڈوئی نے کہا کہ میں حرام کی اولاد ہوں اور میرا باپ نامعلوم ہے, تو اس کی پہلی روحانی موت تو اسی وقت ہو گئی. اس نے الیگزینڈر ڈوئی نے مرزے کو کہا تھا کہ یہ حرام کی اولاد ہے, اس کا باپ نامعلوم ہے. اب مرزائی کہتے پھرتے ہیں کہ جی آ گیا ہولی اسپرٹ ساڈے مرزے نو کہندا حرام دی اولاد ہے. تو اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہو گیا, دوجا پنگی ہو گیا, دو کسی آپ نے نہیں بھائی ڈیٹ یاد کر لی ہے نا, 28 فروری 1903 کے اندر. ان کو کہو جا کے اپنی ویب سائٹ پہ کھول کے پڑھ لو. مرزے کے فرقے کو انہوں نے چوڑوں کا فرقہ رجسٹر کیا ہے, اور اس کی مزید اگر تفتیش کرنی ہے تو گرداسپور کا گزٹ جا کے پڑھ لو 1901 کا, وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. اور اس سے پچھلا جو سینسس ہوا تھا 1891 1892 کا, اس میں بھی مرزے کو انہوں نے چوڑوں کا مولوی کا ہوا کہ یہ چوڑوں کو تبلیغ کرتا ہے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اب قادیانی یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ میں نے ان کی براڈ پر سنا کہ جی
बड़ा शैतान कर रहा है, मिर्जे को चूड़ा कहना शुरू कर दिया है, आप देखो कितना बड़ा झूठ हो रहा है। यार आप मुझे बताएं, मैंने दीदे हक आप सबको डाउनलोड करवाई, उसमें साफ लिखा हुआ है। आप मुझे बताएं कि चूड़े किसी गैर चूड़े को अपना मौलाई का लिखा है ना, उसका टाइटल मौलाई था ना इमामदीन का। मोलाई जी मोलाई। और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जहां लिखा है कि रईस कादियान इमामदीन था असल में, क्योंकि वो चूड़ों का इलाका था, चूड़ों की आबादी का नाम कादियान था, और उनका रईस जो था इमामदीन था, क्योंकि वो उनका मौलाई था। मिर्जे की तो औकात ही कोई नहीं थी, बल्कि इसके इलाके का नंबरदार जो है, गुलाम कादर के बाद उन्होंने डायरेक्ट सुल्तान अहमद को बनाया, ये तो नंबरदार के बनने के काबिल भी नहीं उन्होंने समझा। अब आप मुझे बताएं कि इमामदीन ने दो काफिरों की कहानी में साफ लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जिस मजहब पर पैदा हुआ वो बाल्मीक मजहब था, और हमारा जो नबी है वो लाल बेग है और मैं उसका खलीफा हूं। वो कहता है इसने अपना आबाई पैदाइशी मजहब छोड़ के मुसलमानों को धोखा देना शुरू कर दिया। किसके साथ मिलकर? मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ मिलकर, क्योंकि उन दिनों शायद उन्होंने इसकी तारीफ में एक कॉलम लिख दिया था जिसकी वजह हम बयान कर चुके हैं, तो उसने उसकी तरफ शायद रेफरेंस दिया है। कहता है उसके साथ मिलकर इसने मुसलमानों को धोखा देना शुरू कर दिया और अपना आबाई मजहब छोड़ दिया बाल्मीक। अब कोई मुझे बताए कि जब एक इसके खानदान का मरकजी किरदार, जिसका बाप भी शायद असली है, इसकी तरह हराम की औलाद नहीं है मिर्जे कादियानी की तरह, तो वो तो हल्फिया बयान दे रहा है कि मैं चूड़ों के खानदान से हूं। कहता है कि हमारा खानदान 250 बरस से बाल्मीक है, कहता है पूरा खानदान बाल्मीक है, और उसके नाम की उसने 250 नाम की एक लिस्ट लिखी है दीदे हक के आखिर में, आपने तो डाउनलोड की हुई है, देखें उसमें बहुत सारे मुसलमान नाम है। और ये जो मिर्जे ने अपना शजरा नसब लिखा और जिसमें मोहम्मद अहमद इसने ऐड किया, वो धोखेबाजी है। अगर आप दीदे हक पढ़ें तो इनके नामों के साथ बेग लगता है लाल बेग की वजह से, और ये मुगल नहीं मुगलाई है। उसने साफ लिखा है कि हम मुगलाई लोग हैं, और मुगलाई पाकिस्तान में भी सफाई करने वाले को कहते हैं। मुगलों के यहां जो खाकरोब थे वो मुगलाई कहलाते थे। अब जिस खानदान का आदमी उनका मौलाई यानी उनका लीडर है, तो वो गैर खाकरोब को तो हो ही नहीं सकता। आपने कभी क्यों फैज भाई मुझे बताएं, एक नॉन खाकरोब नॉन चूड़े को चूड़ा अपना लीडर बनाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, दुनिया का असूल ही नहीं है। और मिर्जा तो साबित शुदा चूड़ों के खानदान से है, और मिर्जे का पैदाइशी नाम इमामदीन ने लिखा है। इसका पैदाइशी नाम गुलाम सोंदी था, और इसको उन्होंने 10 बंदी से कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। मैं सोचता था यार 10 बंदी का सोंदी से क्या ताल्लुक है? मिर्जे ने 35 साल की उम्र तक नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मेरे दिमाग बहुत सवाल आता है। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, वो दसबंदी क्यों कहते थे? दसबंदी वो तो मुझे पता है, वो दरगाह पर ले गई थी इसकी माँ इमाम में, मन्नत की वजह से, मन्नत वो मुझे इल्म है सारा, सीरतुल लांती में लिखा हुआ है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक मिनट दें, हम ये बात पूरी कर लें जरा। तो ये बात, लेकिन 10 बंदी जो है मुझे कभी फिट नहीं बैठता था सोंदी पर। फिर मुझे पता लगा जब मैंने तहकीक की जो सेंट्रल ब्रिटिश लाइब्रेरी में, कि सोंदी तो एक खाकरोबों के खानदान का नाम था, और सोंदी और सनोरी 2 प्रोमिनेंट खानदान थे इनमें, जो अपना नाम सोंदी रखते थे या सनोरी रखते थे। और लोग जो है कादियानी नहीं जानते, बल्कि मुसलमान कहते हैं अब्दुल्ला सनोरी तो था जिसको इसने जालसाज ने लाल स्याही वाली कमीज दी थी, वो चूड़ा था इसका। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो इसका चूड़ा नहीं था, वो चूड़ों के खानदान से था मिर्जा कादियानी की तरह। और मिर्जे का पैदाइशी नाम गुलाम सोंदी रखा गया है। अगर ऐसा नहीं है
تو وہ جو خزائن کی جلد 15 اور تریاکل قلوب اور صفحہ نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، 285 آپ کو شاید یاد ہو، میں آپ کو 1 منٹ بتا دیتا ہوں، وہ صفحہ نمبر جو ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ کون سا ہے، 284 یا 85 ہے یا 400 کچھ ہے. تو جہاں مرزا نے لکھا ہے کہ میں نے جنانے والی دائی کی تحریری شہادت لکھوا رکھی ہے، اور اس تحریری شہادت میں لاڈو لائی نے اس کا نام غلام سوندی لکھا ہے. دکھاؤ مرزائیو وہ. یہ بات امام دین نے لکھی ہے کہ وہ جو اس نے شہادت دائی لاڈو سے رکھوائی تھی اس میں اس نے لکھ کے دیا تھا غلام سوندی. کدھر ہے مرزائیو وہ سرٹیفکیٹ؟ تم اتنے جھوٹے ہو. میں سارے قادیانیوں سے کہتا ہوں جاؤ ان کے پاس، ان سے وہ سرٹیفکیٹ لو جو مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھ کر دے گیا ہے. اس میں مرزا قادیانی کا نام غلام سوندی لکھا ہے، غلام احمد نہیں لکھا. مرزا نے سب سے پہلے غلام احمد 1876 کے بعد استعمال کرنا شروع کیا. اس سے پہلے کہیں پر مجھے لکھا ہوا دکھاؤ اس کا نام غلام احمد تھا. احمد اور محمد ان کے نام میں تھا ہی نہیں. ایک کا نام غلام قادر، ایک کا نام غلام مرتضی، ایک کا نام غلام محی الدین، ایک کا نام امام الدین. احمد اور محمد تو یہ جان بوجھ کر نہیں رکھتے تھے، کیونکہ امام دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان سب سے گیا گزرا مذہب ہے اسلام، اور سخت توہین کی ہے اس نے اسلام کی. یہ جال سازی مرزائیو، تم ایک چوڑے کو مانتے ہو جو حرام کی اولاد ہے، جس کا باپ بھی نامعلوم ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، ورنہ وہ کتاب پڑھ لو، 2 کافروں کی کہانی. قبیلے کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں 1-2 لائنیں. ہاں نہیں آپ ضرور گئے، یہ آپ کی اپنی براڈ ہے. فیض بھائی کیا بات ہے؟ دید حق کے اندر مرزا امام دین لکھتا ہے صفحہ نمبر 19 کے اوپر، یہ راؤ نعیم بھائی نے بھی پڑھا ہوگا، کہہ رہا ہے کہ یہ وہی رکن ایمان کے منکر ہیں اور یہی حکم کرنا چاہیے. اول ہر سال میں 1 دن جگ کیا کرو، جیسے مسلمان عید اور ہندو بیساکھی. یہ اپنے جو اپنے مرید ہیں نا ان کو حکم دے رہا ہے. ایسے ہی سال میں 1 دن جگ کیا کرو، جیسے مسلمان عید اور ہندو بیساکھی 1 دن مقرر پر کرتے ہیں، اور اس روز غسل کیا کرو، سفید کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگا کر خوشی کرا کرو، حتی المقدور سخاوت اور پن دان کر ایک رکن ایمان سمجھتے ہیں. تم بھی 1 دن جگ کرو اور غسل کرنا اور سفید کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور پن دان کرنا، اور اپنے اوپر عین فرض سمجھ کر ہر سال 1 روز مقررہ پر جو آپ لوگوں کو بتلایا جاتا ہے اس روز جگ بالغ کرو. جو قوم لال بیگیان ہیں، جو قوم لال بیگیان اتر پچھم کن پہاڑ میں موجود ہیں، ان کے برخلاف نہ کریں. دین ہر دم اس قوم کا مشہور و معروف ہوتا ہے جس قوم کی ایک راہ و رسم ہو، نہ کہ جدا جدا. اس سبب آپ کے سروں کی در و مرامت کوئی عزت نہیں، اور کڑی اشدت اور سختی میں گرفتار اور دلدار بنخواست اور بے آرامی ہونے کی بھی ہے، کوئی کسی طر اور کوئی کسی طر. اسی کا نام بے دینی ہے اور بے دھرمی ہے. سو اے بھائی لال بیگیو، میں آپ کو بڑی تاکید اور بڑی بندگی سے سمجھاتا ہوں اور سجاتا ہوں، جو ذات بالغ کی ہے، ذات بالغ کے طفیل اس دین میں ہر ایک کو بہرحال روشن کر دو تو مراد پاؤ گے، نہ کرو تو بے عزتی اور نامرادی پاؤ گے. اچھا، یہ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اپنے آپ قوم کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہے لال بیگیو ان کو مخاطب کر کے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو اتر پچھم دکن پہاڑ میں موجود ہیں ان کے برخلاف کام نہ کرو. یہ کون سی اس کی نسل ہے مرزے کی جو اتم پچھم دکن پہاڑ کے پاس موجود تھے؟ یہ اپنا نا جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ معاف کرنا، میں کچھ کہوں یا چپ ہو جاؤں؟ آخ لو
अच्छा ये भाई, जिस बोलो, तरह मैं टेक्निकल पूछना चाहना क्वेश्चन था। हो रहा है, अगर इस टेक्निकलिटी के अंदर आप शामिल होना चाहते हैं तो जरूर हो, लेकिन इसको डाइवर्ट ना करें, बड़ा स्पेसिफिक माहौल इस वक्त बना हुआ है। अच्छा ये है ना कि देखे ना कि ये जो है ना अपने ये जो हिंदू लोग हैं ये कहते हैं कि अपने जो भगवानात है ना कितने कितने हैं, वो उधर पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं बर्फ में, उन्होंने नीचे आना है। ये जो ये इन दफ्ता का जो ये सारा है मामलात, तो वो कहते हैं कि नीचे इतने ये लोग रह रहे हैं, ये इस तरह के अनटचेबल इस तरह की जो लफ्ज हैं कि हमने इनको निकालना है, यहाँ से साफ करना है, तब हमारे भगवान नीचे आएंगे। तो ये जो कह रहा है ना, ये जो कौम है अपनी लाल बे कौम और कौम बल्मीक, तो ये उनकी तरफ इशारा कर रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल यकीन करें ना कि मिर्जा कादियानी बल्मीकु में से था, इसमें कोई शक है ही नहीं है। और जो किबला डॉक्टर साहब ने जो इरशाद फरमाया कि इसका नाम गुलाम सुंडी था, गुलाम सुंडी कादियानी, कोई शक भी नहीं है। अब बात यह है कि हमारे पास तो सारे प्रूफ हैं, और ये उसके अलावा ये है कि ये जहां भी गए ना, इन्होंने एक नया ही फितना छोड़ा है जिधर भी ये गए। तो आप अपनी बात जारी रखें, बस मैंने यही कहना था। अब मजे की बात जी, है, इसी फैज किताब भाई। के दीदे हक के किताब नंबर 28 के ऊपर एक उसने बड़ी मजे की बात लिखी हुई है मामदीन ने, और वो अपनी कौम के लोगों को, मरज़ई कबीले के लोगों को मुखातिब करके कहता है, और ए कौम, तुम में कोई मुल्ला को बुलाकर निकाह पढ़ाता है, कोई ब्राह्मण से फेरे लगवाता है और लान दिलाता है, और यही बेदीनी और बेदर्मी है। कोई सित्ता पर और कोई किसी रास्ते पर और कोई किसी रास्ते पर। दीन धर्म इसका नाम होता जिसमें जात एक ही हो। शहजाद भाई म्यूट लगा लें, आपसे बहुत कड़कड़ आ रही है। मैं या आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नहीं अभी आप अभी लोग हम चढ़ाई के ऊपर जा रहे हैं, अभी सवाल नहीं होगा। ये बड़े आम मामला हो उसी रहे हैं बारे यहाँ पर। उसी बारे में कहनी साहब, जी चले। भाई फैज, आपने बोला था पुनदान एक जो है वो वर्ड है उसका गुरमुखी का, और हमारे भाई ज्यादातर इस बारे में नहीं जानते। आप इसकी डेफिनेशन कर दें भाई, पुनदान पुण्य की। दान का मतलब है नेकी का काम। पुण्य कहते हैं नेकी, दान कहते हैं काम को। पुण्य दान नेकी का काम भाई जी। मेरे को पता था फैज भाई ये गुरमुखी का लफ्ज है, मैं सिर्फ इसलिए सवाल किया कि और लोगों को पता चल जाए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये मिर्जे के कबीले में, मिर्जे की कौम में कोई लोग मुल्ला को बुलाकर निकाह करा रहे हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण से फेरे भी दिला रहे हैं। ये हाँ। कौन सा मजहब है जिसको ये लाल बेगी फॉलो करते थे डॉक्टर साहब? हाँ, बात ये है कि देखें, आपने सफ़ा नंबर 28 जो पढ़ा है तौर पर बता रहा है अपने ख़ानदान के बारे में कि वो ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना कुछ है। उनका मज़हब बाल्मीक है, और बाल्मीक मज़हब जो है उसका किसी और दूसरे मज़हब से, बल्कि आपके पास वो किताब है दो काफरों की कहानी? नहीं डॉक्टर साहब, है नहीं। वो दुहाई दी किताब है जी, वो तो पूछो ही कुछ ना। वो मैं आपको, मेरे पास PDF आ गया है, तो मैं उसको पढ़ लूं तो फिर मैं आपको भेज देता हूं। इंशाल्लाह उसमें क्या जिक्र है? आप तो अभी हाँ, तक उसमें दो लोगों के बारे में उसकी बायोग्राफी लिखी है कि मिर्जा कौन था और इसका कहां से ताल्लुक है। वो कहता है कि दो लोगों ने कुफर किया है लाल बेगियों के साथ। एक है मिर्जा गुलाम सोंदी, दूसरा है मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी। कहता है जी मोहम्मद हुसैन बटालवी के बहकावे में आके इसने अपना आबाई मजहब छोड़ दिया। ये किताब का थीम ऐसा है, अभी मैंने पढ़ी नहीं है सारी, तो वो बड़ी, मैं कहता हूँ जबरदस्त किताब है। वो डायरेक्ट मिर्जे की बायोग्राफी बताती है, ये कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। तो बात हकीकत ये है कि कादियानियों ने तो इतना कुछ छुपा रखा है हमसे, और इससे सारे सवाल साफ हो जाते हैं कि वहां कोई मस्जिद, और मस्जिद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन 6 दीद खाने थे। आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा है ना लफ्ज दीद यहाँ पर? डॉक्टर साहब, वो जी। फंस गई है मेरे हलक में कि क्या वो ये बताती है कि ये कैसे पैदा हुआ? नहीं, वो लाडो दाई का सर्टिफिकेट है, वो तो मिर्जई जब तक पेश नहीं करते। गया भाई,
کہ میرے سے پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی, میں اس کی ٹانگوں میں اگر پھنسا اسے ہوا. پھر چاہیے تو میں دے دوں بھائی, اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو. یہ پوچھ رہے وہ پیدا کیسے ہوا تھا. وہ کہتا ہے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور میرا سر اس کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا. اب یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وہ کیسے پھنسا ہوا تھا. وی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. نہ یہ سب کی اپنی اپنی امیجنیشن ہے. مرزا تو مطلب پیدائشی فارغ تھا نا, تو وہ اصل بات ہے کہ مرزائی جو ہے نا جی, وہ سرٹیفکیٹ لاڈو دائی کا سرٹیفکیٹ لے آئے, اس پر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں لکھا ہے اس کا نام غلام سوندی. اس خاندان میں احمد اور محمد رکھنا جرم تھا میرے بھائیوں. اس خاندان میں نہ گل محمد ہے نہ عطا محمد ہے. گل بیگ اور عطا بیگ ان کے نام ہیں. یہ مرزے نے فراڈ کر کے آپ کو دھوکہ دیا ہے, تو آپ اس پر غور کریں. یہ اتنی واضح ہے, بلکہ پہلے میں نے مرزے کی پیدائش پر صرف 2-3 صفحے لکھے تھے, اب میں نے 78 صفحے لکھے ہیں مرزے کے خاندان اور اس کی پیدائش پر. قادیانیو چوڑیاں نو نبی بنائی پھر دے اور لکھ دی لعنت تاڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی. یہ جو اس نے 35 سال جو ہے نماز نہیں پڑھی, اس چیز کا مجھے فیض بھی ریفرنس پڑھا ہوا ہے آپ کی؟ جماعت کے ساتھ, بہت سنے جماعت نا, کے ساتھ, جماعت بارمک کے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں. نہیں بغیر جماعت کے بھی آپ فکر نہ کریں, بغیر جماعت دونوں فیض بھائی اس میں شامل ہیں. آپ کو ثبوت لے آئیں جہاں مرزے نے نماز پڑھی. یہ پوسٹر میں نے ٹھیک بنایا ہے. A tale of two thieves inspired by the 1864 Qadian pension robbery, starring Mirza Ghulam Qadiani and Mirza Mahmud Qadiani. Sialkot Express taking them to the Deputy Commissioner office. ہاں لیکن بالکل یہ زبردست. مرزا امام دین کا یہ دین آنا DIN ہے, دین نہیں اس طرح نہیں ہے, DIN ہے. تو بالمک لکھ دینا کہ بالمک مولائی, تاکہ پتہ چل جائے. ہاں نہیں وہ سب کو پتا ہے, صرف قادیانی. کر دیتا ہوں اور آگے بالمک بھی ڈال دیتا ہوں, بالمکی ڈالتا ہوں. یہ آپ لکھ دیں امام بالمک. دین ہے, DIN دین ہے, جس طرح گوگل پر لکھا ہوا ہے. ہاں جی. اور میں نے ایک دوسری چیز پوچھنی تھی. دیکھیں امام دین کا نام ڈبل ای سے نہیں ہے, اس کا نام اصل میں امام دین ہے, امام دین نہیں ہے. یہ بھی آپ نوٹ میں کریں. اس کو ری ریوائز کرتا ہوں, DIN ڈن کیا, کر دیتا ہوں. ڈن کیا وہ کوڑا خانے کو ڈن کہتے ہیں, وہ تو نہیں ہے کہیں. اب اتنے راز ہیں قادیانیوں کے, کھل کے ابل کے گند نکل رہا ہے. تو آپ کوئی قادیانی تلاش کریں جو جاننے والا ہو. اب تو یہ بھی چیک کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جاننے والوں میں مسرور گدا اور اس کے رشتہ دار شامل ہیں. وہ سب جانتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. یہ دھوکہ دوسروں کے لیے. عام قادیانی سے مت پوچھیں, وہ تو اپنا اگر اسے یقین ہو جائے جو ہم بتا رہے ہیں, پہلی بات وہ آپ کو یقین نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ پیدا ہی گند میں ہوا ہے. اس کو جب ہم ثبوت بھی دکھائیں تو بڑا وقت لگتا ہے. بعض قادیان 20 سال لگ جاتے ہیں انہیں اس سے کمز ٹو ٹرم, جو انگریزی زبان میں کہتے ہیں نا, کہ اس کے ساتھ وہ مان لے. تو ایسا ہے کہ قادیانیوں میں عام قادیانی کو بالکل علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ تو ہم نے تحقیق کر کے میں کہتا ہوں کہ خود مرزا خاندان کہتا ہوگا یار کون ساڑھے پیچھے بیٹھ کتوں آیا سوشل میڈیا. جی میں ایک سوال کر لوں چھوٹا سا. جو وہ میں اپنی صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو جو میں نے سوچا ہے یہ غلط ہے تو مجھے بتا دیجیے گا, اگر صحیح ہے تو بھی بتا دیجیے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں, اس بات پہ ہم سب مانتے ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ جب واپس آئیں گے دجال کا بھی قتل کریں گے, اور تو وہ جب واپس آئیں گے وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا ہولی اسپرٹ بھائی؟ بالکل ایسے ہے. ہاں تو یہ لوگ جو ہے خاتم النبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے شاہ صاحب,
رسالت ان کی ختم ہو چکی, نبی وہ ہیں, نہیں رسولت کا نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ مسئلہ صاف کر دیتا ہوں. یہ جو ہے نا بعض ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کی ایک دوسری توجیہ پیش کرتے ہیں. وہ حدیث نہ لوے کوئی بندہ یار, ایک منٹ ٹھہرو, گلوبل نو چکنا ہے گا. وہاں پر ایک واضح آیت ہے جو پڑھی جاتی ہے, وَقَوْلِهِمْ, اور ان کا کہنا ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو, ابن مریم علیہ السلام کو, جو اللہ کے رسول ہیں. خدا تعالیٰ نے آپ کی ڈیزگنیشن دی ہے. رسالت ختم نہیں ہوتی, نہ ہی نبوت ختم ہوتی ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے, آپ آرگومنٹ دیکھیں, خدا تعالیٰ نے اسی لیے, قرآن بڑی عظیم کتاب ہے, قرآن پاک میں 2 دعوے ہیں. ان میں ایک یہ ہے, سورہ الاضحیٰ میں لکھا ہے آخر میں, ان ھذا لفی الصحف الاولی, قرآن کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ یہ وہی صحیفہ ہے. صحیفہ اخبار کو کہتے ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا, عرب دنیا میں اخبار کا نام صحیفہ ہے. تو ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ وہی صحیفہ ہے جو پہلوں کو دیا گیا. اگر کسی کو غلطی لگے کہ پہلے کون تھے, صحف ابراہیم و موسیٰ, یہی ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ. یعنی کہ جو شریعت دی گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ہمیشہ سے وہی رہی, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسولاً الی بنی اسرائیل کہا گیا ہے, لیکن قرآن نے اعلان کیا شریعت ہم نے انسان کو ہمیشہ وہی دی. اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی کرائیٹیریا پر جج کیا جائے. تو اگر کوئی یہ دلیل دیتا ہے کہ جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور نبی سے الگ ہے, تو وہ غلطی کرتا ہے اور قرآن کی نفی کرتا ہے. پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کے قوانین ہمیشہ سے ایک ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی, صحف ابراہیم و موسیٰ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات, لیلۃ الاسریٰ جو ہے, معراج کی رات, تمام انبیاء علیہ السلام نے, یہ بڑا خاص واقعہ ہے کیونکہ نبوت ختم کر دی گئی, اور تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بیعت کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی, اس کی تصدیق کی, اس بیعت کی. یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو الگ شریعت نہیں دی. اس لیے اگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نبی بھی آ جائے تو شریعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ھذا لفی الصحف الاولی, صحف ابراہیم و موسیٰ. اس بات کو مرزا مرتد بھی مانتا تھا, اس نے اپنی براہین احمدیہ میں یہ بات لکھی, جو میرے خیال مولانا بٹالوی نے اسے لکھنے کو شاید کہا ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی بھی ہوں گے اور رسول بھی ہوں گے, آپ قرآن کے خلاف ان کی رسالت لے نہیں سکتے, لیکن دور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ ان کی اقتداء میں تشریف لائیں گے, امت محمدیہ میں آپ کا نزول ہوگا. یہ آپ بات صاف سمجھ لیں, یہ دور رسالت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا, حضرت عیسیٰ تو رسول علی بنی اسرائیل ہے, وہ ہاں جی. بنی اسماعیل کی طرف تو وہ رسول نہیں ہے نا. بنی اسماعیل کے لیے تو ایز اے ان کے فالوور آئیں گے بنی اسماعیل کے پیچھے, تو انہوں نے نماز پڑھنی. آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگرچہ قرآن پاک کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل, لیکن شریعت ان کی وہی ہے, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ ان کو
کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائے گا، کتاب انجیل بھی دے گا، اور پھر سورہ مائدہ میں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ میں نے تمہیں سکھایا کتاب بھی اور حکمت بھی، تورات بھی، انجیل بھی، تو ان کو تو یہ شریعت ساری آلریڈی معلوم ہے. سب نبیوں کو معلوم ہے میرے بھائی. آپ اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلوں کی ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ لگے تو قرآن کہتا ہے اگر تمہیں پتہ نہیں لگا نا میں کن پہلوں کا ذکر کر رہا ہوں، صحف ابراہیم، یہ شریعت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی. آپ نے وہی بات کو ریسرٹ کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام اس لیے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں گے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی ایلی ایلی لما سبقتنی، اے اللہ کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا. یہ بطور انعام انہیں بھیجا گیا. اب ایک اور آیت پڑھیں بڑی میں آپ مشہور کو مرزا بھائی کے سوال کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دینا چاہتا ہوں. وہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آ کے اب جو ان کا اپنے زمانے میں جو ان کا مشن نبوت تھا، جو اپنے وہ تبلیغ جس کی کیا کرتے تھے، جس کتاب کی، اس کتاب کی وہ تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ میرے بھائی آپ کا دماغ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کا دماغ کہتا ہے فیض بھائی کہ ان کی کتاب الگ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الگ. آپ کا دماغ اس سے ہٹتا نہیں ہے. آپ کا دماغ کہتا ہے کہ انجیل الگ ہے، تورات الگ ہے، زبور الگ ہے، قرآن الگ ہے. دین تو ایک ہی ہے، اسلام ہی ہے دین جس کی یہ چاروں کتابیں. نہیں آپ بات پر رہیں. آپ کا دماغ اس بات سے ہٹ نہیں رہا. آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ قرآن انجیل بھی ہے اور زبور بھی ہے اور تورات بھی ہے. آپ کا دماغ یہ کہتا ہے. قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہی خبریں ہیں جو پہلوں کو دی تھی ہم نے، صحف ابراہیم و موسیٰ. اس سے زیادہ کلیئر نفی نہیں ہو سکتی. اصل انجیل، اصل زبور، اصل تورات قرآنی ہے. اگر آپ قرآن کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. اگر آپ قرآن پاک کو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ کا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس میں اور قرآن میں فرق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان میں فرق نہیں ہے. جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس بات خود بخود آپ کی سمجھ میں لگ جائے گی کہ شرعی لحاظ سے کوئی بھی نبی امت مسلمہ میں آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے تو بیعت کی ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. واقعہ معراج بڑی عظمت والا واقعہ ہے. وہ اسی لیے واقعہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، وہ قادیانی جو ایک آیت پڑھتے ہیں اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. آپ دیکھیں اس میں ان کی زندگی کی خبر ہے. یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا آپ کو کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو آپ کی پیروی کریں گے فوق الذین کفروا، انہیں میں فوقیت دے دوں گا کافروں پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. جی اصل میں اور نہیں بات پوری سن لیں. قرآن پاک میں ایک جگہ لکھا ہے سورہ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قیامت تک تو فوقیت کا وعدہ دے دیا اور یہ کہہ دیا اسلام کے علاوہ میں دین ہی نہیں قبول کروں گا. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے قیامت سے پہلے مسلمان ہوں گے، اور ان میں ہر وہ شخص ہوگا جو آپ کو مانتا ہے، ورنہ قرآن میں تضاد آ جاتا ہے.
इसीलिए मैं कहता हूं कि इस आयत के आखिर में आयत मुबाला इसीलिए दी गई कि तुम्हें हमने इतना साफ बता दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी होनी। और ये जो आप कहते हैं ना कि नबी नहीं है, रसूल नहीं है, आप अपना जहन खोल लें, कुरान पाक पढ़ें। किसी नबी और रसूल की रिसालत को मुनक़ते नहीं किया जा सकता। यह दुनिया का भी उसूल है और अल्लाह का भी उसूल है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी हैं और हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, क्योंकि रसूल रिसालत से है। रिसालत का मतलब है कि जो किताब लेकर रिसाला लेकर आए अपने साथ। हर नबी रिसाला लेकर नहीं आता। अंबिया तो तभी अंबिया बन गए थे जिस वक्त उन्होंने मिसाक लिया था सूरह आले इमरान के। हाँ, मिसाकुल नबीयीन जो है वो अंबिया तो तभी अंबिया हो गए थे। हाँ, जब वो पैदा होते हैं तब भी वो नबी होते हैं, बिल्कुल। जब वो ऐलान नबूवत करते हैं तब भी वो नबी होते हैं, जब वो फौत होते हैं तब भी वो नबी होते हैं, जब वो रोजे क़यामत उठाए जाएंगे तब भी वो अपने नबियों का टाइटल उनसे कोई नहीं ले सकता। और जब वो अपनी अपनी कौम को लेकर, जो उनकी उम्मती होंगे, उनको लेके जन्नतों में दाखिल हो रहे होंगे, तब भी वो ऐसे वो नबी ही दाखिल होंगे। तो उनसे नबी का तो टाइटल कोई ले ही नहीं सकता, कोई ना उनको मुनक़ता कर रहा है। जो बात वो मिर्जा भाई कहना चाह रहे थे ना, वो बेसिकली था हजरत ईसा का मिशन रसालत, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद अब मुकम्मल हो चुका। अब मेरे भाई मैं आपको कैसे समझाऊं ये बात, इतनी सादा सी बात है। आप मिशन रिसालत में आपका दिमाग मानता ही नहीं है कि इंजील तौरात असल में कुरान है। आपका ज़हन कबूल ही नहीं कर रहा इस बात को। जो खबरें, जो मैसेज, तौहीद का मैसेज, आप ये मानते हैं कि असल तौरात कुरान है, वही मैसेज, बल्कि कि मैं तो आपको 10 की 10 कमांडमेंट्स कुरान में से दिखा सकता हूँ। नहीं, आप इन बातों को भूल जाएं। आप मानते हैं कि असल तौरात कुरान है। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो उम्मुल किताब है ना, देखें, नहीं, आप मेरी बात टालें ना, ये चक्कर ना दें। अपना मानना बता देता हूँ, आप फिर बता दें मेरा मानना गलत है या मेरा मानना सही है। मैं अपना मानना आपको बताएं। मेरा मानना ये है डॉक्टर साहब कि जो उम्मुल किताब है ना, उम्मुल किताब जो कि लोहे महफूज में है, उस किताब में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत नूह के ऊपर हिस्सा भेजा है, सहीफे भेजे हैं। उस किताब में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत इब्राहीम के ऊपर सहीफे भेजे हैं। उस उम्मुल किताब में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा को तौरात दी है। उसी उम्मुल किताब में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत दाऊद को ज़बूर दी है। उसी उम्मुल किताब में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत ईसा को अंजील दी है। उसी उम्मुल किताब में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये कुरान दिया है। ये तमाम वही हैं जिनके अंदर एक ही मैसेज है कि अपने रब वाहिद की ही परस्तिश करो, उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ। लेकिन इनमें मुख्तलिफ कौमों के ऊपर क्योंकि ये नाजिल हुई है, इसलिए मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ लोग मुखातिब हैं, मुख्तलिफ लोगों से खिताब है, लेकिन मैसेज इनका सारों का एक ही है। खबर इनमें सारों की एक ही है कि एक दिन रोजे क़यामत है जिसमें तुमने उठाया जाना है, जिसमें तुमने सवाल जवाब होने हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुरान। यानी आप कुरान को मानते नहीं हैं पूरा का पूरा? नहीं, यहाँ पर ये एक सवाल पैदा हो गया है कि ये नहीं, क्या नहीं साहब, एक मिनट, जरा एक एक करके हल होना ये मसला। आप कुरान का ऐलान के मैं मानता हूँ कि इस कुरान के अंदर वही खबरें हैं, लेकिन आपने इसकी एक तशरीह कर दी ना, आपने इसकी तावील कर दी कि हैं तो वही लेकिन जरा मुख्तलिफ। आपने ये कह दिया कि है तो वही चीज लेकिन जरा मुख्तलिफ है। आप ये कह रहे हैं, कुरान नहीं ये कह रहा। कुरान गैर मशरूत, तो अगर आप अरबी जुबान से वाकिफ हैं तो आप समझेंगे कि इन्ना का मतलब होता है यकीनन। जोर देकर कहा इन्ना, के यकीनन, हादा लफीसो फिल ऊला, यकीनन ये वही किताब है जो हमने पहलों को दी थी। जी डॉक्टर साहब, मेरी अर्ज सुन लेना। ये सूरह लहब है, सूरह लहब। ये अब पहले तौरात के अंदर तो नहीं थी, ज़बूर में तो नहीं थी यार। आपका दिमाग कबूल नहीं करता कुरान के दावे को। नहीं, मैं ये बड़ी अजीब बात है। हजरत जैद वाली जो आयत है, हजरत जैद की और हजरत ज़ैनब के बारे में, जिससे ये
پہلے ماں کانا محمد سے پہلے جو خطاب چل رہا ہے، یہ آیت کوئی مطلب اس کے اندر تو نہیں تھی نا تورات دیکھیں کے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دماغ قرآن کے دعوے کو قبول ہی نہیں کرتا. آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ میری امت متن بیان کرتا ہوں کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور اہل یہود 72 فرقوں میں ملتوں میں بٹ گئے، میری قوم 73 ملت. نہیں سنیں، آپ سنتے نہیں ہیں. وہاں لکھا ہے کہ اگر اس قوم میں ایک شخص ایسا ہوگا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری قوم میں بھی ویسا شخص ہو. پڑھا ہے اس کو یا نہیں پڑھا؟ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب پڑھی ہے، بالکل ان کی کاپی کریں گے مسلمان، ان کو کاپی کرتے کرتے ایسے کام کریں گے. آپ وہ دلیل دے رہے ہیں جسے تعویل کہتے ہیں، کیونکہ نہ تورات محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے. یہاں تو آپ اس کے اصل نسخے لے آئیں میرے پاس اور کہیں یہ فرق ہے، یہ دیکھو ہے آپ کے پاس. یہ اپنا وہ آجوج ماجوج کی شاید بات کر رہے ہیں. فیض بھائی آپ آجوج تو نہیں ہے میرے پیارے؟ نہیں، آپ کے پاس ہے ان کی اصل کاپی تو ہمیں دکھائیں ذرا. اب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے. تو پھر آپ قرآن کا دعویٰ کیوں نہیں تسلیم کر رہے اور یہ حجتیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ادھر ابو لہب کا ذکر ہے؟ ہو سکتا ہے ابو لہب جیسا ایک شخص اس دور میں بھی ہو. یہ واقعات تو اس لیے بیان کیے گئے تاکہ آئندہ نسلیں سبق حاصل کریں، اور یہی واقعات جو ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ تو تورات میں آج بھی موجود ہے اور انجیل میں آج تک موجود ہے. آپ جانتے ہیں اس بات. آپ کا ذہن قرآن کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، اور یہ بہت سارے علماء ایسا کرتے ہیں، ان کا دماغ مانتا ہی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے. جب قرآن نے کہہ دیا ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہ یہ یقیناً وہی کتاب ہے، یار زور دے کر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کسے بھول نہ رہنا. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہی کتاب ہے جو پہلوں کو دی تھی. آپ کہتے ہیں جی اس میں تو ابو لہب کا قصہ نہیں ہے. یہ باتیں جا کے پھر اللہ تعالیٰ سے کرنا، ہم سے تو نہ کریں نا. ہم تو قرآن کے ہر لفظ کو مانتے ہیں اور ویسا ہی مانتے ہیں جیسا لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ لکھ کر دے دیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ذہن کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے. قرآن ہی اصل تورات ہے اور قرآن ہی اصل انجیل ہے، اور آج تک وہ اصول جو اصول شریعت قرآن بیان کرتا ہے تمام قوموں کو وہی دیے گئے. ورنہ اس بات میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں. قرآن پاک 3 جگہ آپ کی آئیڈینٹی ایسے بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ المسیح، یعنی کہ ایک خاص مسیح، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ بھئی وہ اللہ کے رسول بھی ہوں گے. اگر کوئی عیسیٰ نام کا شخص ہے اور ان کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے تو پھر بھی وہ والا مسیح نہیں ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے. جس مسیح کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ رسول بھی ہے اللہ کا، اور رسالت منقطع نہیں ہوتی. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کی رسالت شریعت کے لحاظ سے شریعت محمدی ہی ہے ہر نبی کی. آپ یہ بات جب تک نہیں سمجھیں گے آپ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دور رسالت جو ہے وہ نبی آخر الزمان کا ہے. وہ اس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور رسالت تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور بھی نازل ہو گئی. آپ اس کی وجہ مجھے ذرا بتائیں نا کیوں ہے. آپ زبور جانتے ہیں نا، ایک کتاب ہے، وہ نازل کس پر ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. حضرت داؤد علیہ السلام تو اہل یہود میں تھے، بنو اسرائیل کے نبی ہیں. اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. ایک ہی وقت میں 2 نبی تھے. پھر تیسرا نبی آ گیا اسی وقت میں، جیرمیہ، جس کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے اور تورات میں ملتا ہے. ایک ہی وقت میں 3 نبی پیدا ہو گئے. ان میں سے ایک نبی رسول بھی تھا. رسول کون ہے؟ جو رسالہ لے کر آتا ہے.
अब जब तौरात भेजी हुई है तो ज़बूर कहां से आ गई जिसका कुरान में जिक्र मिलता है? तो बात मेरे भाई ऐसी है कि आप कुरान को जब तक वैसा ही नहीं मानेंगे जैसा ये लिखा है तो ये सारे तावीलें पैदा होंगी। कुरान कहता है कि हर किताब वही है जो कुरान है। इन्ना हादा लफी सोफे लूला सोफे इब्राहिम व मूसा। तो अगर ये कादियानी आपको शक में डालता है, वैसे तो उनके झूठे होने के और भी बड़े सबूत हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस्लाम बेहतर होता है, क्योंकि वो एक वही प्योर रिसालत है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। लेकिन आप खैरुल अंबिया, इमामुल अंबिया, नबी आखिरुज़्ज़मान भी हैं, दर्जा आपका बहुत बुलंद है। और लैलतुल इसरा में किसी नबी ने आपने सुना है कुरान में लिखा कि ये कहा कि मेरी तो रिसालत अलग थी, आपकी अलग थी, आज मैं आपकी रिसालत भी कबूल करता हूं? ऐसा लिखा ही नहीं। मिसाकुन नबीयीन का ये मतलब ही नहीं है। तो बात ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी होंगे और रसूल भी होंगे, क्योंकि हर रसूल नबी होता है और हर नबी रसूल नहीं होता। ये कादियानी इस पर भी धोखा देते हैं आप। लेकिन दौरे रिसालत जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसके बाद किसी और का दौर। कलमा दौरे रिसालत का क्या मतलब है ये भी आप समझ लें कि मुसलमान होने के लिए कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ा जाएगा। इसको कहते हैं दौरे रिसालत। कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा ईसा अलैहिस्सलाम को भी पढ़ना पड़ेगा और लैलतुल असरा में तमाम अंबिया ने ये कलमा पढ़ा। अगर इसके पढ़े बगैर वो कैसे आपकी इत्तबा में नमाज पढ़ सकते हैं? आप ऐसे शख्स को अपनी इत्तबा में, आपकी इत्तबा में नमाज पढ़ेगा जो कलमा शहादा का मुनकिर हो? तो ये बहुत सारे उलमा इसको गलत पेश करते हैं, इसलिए नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, बल्कि एक वक्त में बास ऐसे आलमी दीन इमाम आए जिन्होंने इसे इस रंग में पेश किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि हर नबी की रिसालत एक मुख्तलिफ रिसालत है। आपको इस पर तहकीक करें, इसको पढ़ें। हर नबी का, ये तो कुरान का इतना वाज़ेह ऐलान है। और फिर वो जो आयत है, इतनी बड़ी आयत, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। किस लिहाज से? कि आज के बाद हम कोई नई शरीयत, कोई नया नबी, कोई नया रसूल जो एक नई रिसालत का दावा करे नहीं लाएंगे, बल्कि कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने ही ये जिक्र नाज़िल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो रसूल कोई भी आ जाए, उसकी रिसालत वही है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो सिर्फ तस्दीक करेगा शरीयत मोहम्मदी की, और शरीयत मोहम्मदी वही है जो शरीयत मूसवी है, जो शरीयत ईसवी है और जो शरीयत दाऊदी है। ये कुरान का ऐलान है। तो इस लिहाज से वो नबी भी होंगे, वो रसूल भी होंगे। डॉक्टर साहब अगर टाइम हो तो एक बात और क्लियर कर दें। हाँ, नहीं, आप करें। नहीं, अपना यहाँ पर एक सवाल है अपना किबला शाह साहब से कि हमारे आका करीम खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह जामी साहब ने फरमाया है कि तू ही सुल्तान दो आलम या मोहम्मद, तो हमारे आका करीम दो आलम के सुल्तान हैं, और दो आलम में आपकी जो ख़त्म नबूवत है वो दोनों आलम के लिए, यानी इस दुनिया के लिए भी और क़यामत के बाद जो दुनिया होगी उसके लिए भी, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है जी डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं, दुरुस्त बात है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। जी मिर्जा भाई आप अपना सवाल मुकम्मल करें यार, मैंने फिर इंशाल्लाह शाह साहब से अगली चीज पूछनी है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज को मुकम्मल करें। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज़? हाँ जी, अब आ रही। जी, मैं कह रहा था यही चीज़ थी, क्योंकि ना मैंने बहुत से भाइयों को देखा है कि जब वो ये ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं ना लोगों से कि क्या वो नबी होंगे, तो वो ना वहाँ पे ना थोड़े से हिचकिचा जाते हैं, क्योंकि बाद उलमा में इख्तिलाफ है ना। मैंने बताया इसकी तशरीह में वो करते हैं, वो मुझ में और फैज भाई में भी है, हालांकि हम दोनों एक ही साइड पर हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं।
تو لیکن बात یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں نا تو اور بہت سارے علماء جو ہیں اور الازہر کے جو علماء ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے وہ وہی بات کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں. اور میں نے یہ بات پہلی مرتبہ الازہر میں پڑھتا تھا تو میں نے وہاں سے یہ سوال کی پر بلکہ 2 ہفتے تک اس موضوع پر بات ہوئی کہ جو ادیان ہیں پچھلے ان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. اور پھر جو کتابیں لائی گئی اور یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے فقہ شریعت جس کو فقہ بھی کہا جاتا ہے مختلف مسالک میں. جورسپروڈنس جو ہے ہماری جورسپروڈنس جو بائنڈنگ ہے وہ تو قرآن پاک اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا. تو اس کا ایک مقابلہ ایک کمپیریٹیو جو ہے نا بات پیش کرتے ہیں وہ آپ کو 2-3 ہفتے پڑھاتے ہیں اس بات پر. اور ان کا کنکلوژن یہی ہے کہ بلکہ ایک میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے انگلینڈ میں ایک بشپ تھا آرچ بشپ, اس سے میں نے کہا کہ یار تمہاری یہ جو انجیل یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے یہ کتنے ہیں؟ تو کہنے لگا بہت سارے ہیں جی, لیکن میں کنگ جارج کا مانتا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو تم مانتے ہو, باقیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتا تم اپنا سوال پوچھو. میں نے کہا سوال تو تم سمجھ گئے کہ ان میں اصلی والی کون سی ہے بائبل, ٹھیک ہے, اصلی والا نیو ٹیسٹامنٹ کون سا ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب مجھے جواب دیا, کہتا ہے لسن کیئرفلی, none of them is a Bible but Bible is in them. اس کا مطلب تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اصلی والی بائبل نہیں ہے, لیکن اس میں بائبل کا پیغام ہے ان سب میں. اب میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا پھر بھائی میری ایک بات غور سے سنو, جو قرآن ہے نا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے, وہی پیغام ہے جو پہلوں کو دیا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ جو باتیں تمہاری بائبل کی قرآن سے میچ کرتی ہیں میں انہیں ٹھیک مانتا ہوں, جو میچ نہیں کرتی میں انہیں غلط مانتا ہوں. اگر آپ اس نظریے سے, اور میں نے آپ کو بتاؤں بائبل کی کوئی 70 ورشن میں نے پڑھی ہیں اور بہت دفعہ پڑھی ہیں, بلکہ میں اکثر اس کو پڑھتا رہتا ہوں. اگر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ عیسائیت کی بے شمار کتابیں ہیں, 4 کتابیں تو جو ہیں وہ تو ایک کامن نالج ہے, لوک, مارک اور دوسری 2 کتابیں جو ہیں, لیکن اصل میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور ان کے مقصد ہے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیوری انہوں نے ڈیولپ کر رکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن ہی اصل پیغام ہے جو بچا ہے, جو دوسرے انبیاء کو دیا وہ بھی یہی تھا, اصل پیغام تھا لیکن محفوظ نہیں ہے. اور جو فیض بھائی کہہ رہے ہیں وہ دوسری قوموں کی رسپانسبلٹی تھی, قرآن میں ایسا لکھا ہے, لیکن قرآن کی رسپانسبلٹی اللہ نے لے لی ہے. آپ دیکھیں 1500 سال سے زیادہ ہونے کو ہے اس پیغام کو آئے, اور ایک دنیا یہ چاہتی ہے پچھلے 1500 سال سے قرآن کو کسی طرح بدل دے. انہوں نے کوشش بھی بہت کی, لفظ بدلے, نکات بدلے اور بہت ساری معمولی چینجز کرنے کا دھوکہ دینے کی کوشش کی, ہر مرتبہ ناکام ہو. اور یہ خدا تعالیٰ کا اعجاز ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ہزاروں لاکھوں حفاظ موجود ہیں. اب میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو میں کسی خاص کتاب کو نہیں پڑھتا, آپ کو اگر کوئی حافظ ہے تو وہ میری بات سمجھے گا. قرآن پاک جو ہے نا مختلف سٹائل سے لکھا گیا ہے. ایک 15 لائن کا قرآن ہے جس میں ہر آیت پوری ہوتی ہے صفحے میں, ایک 13 لائن کا ہے, ایک 10 لائن کا ہے, ایک 11 لائن. حفاظ جو عرب کے ہیں وہ عام طور پر 15 لائن والا قرآن حفظ کرتے ہیں. تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں دہرائی کے لیے تو ہماری نظروں کے سامنے صفحہ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک آدمی سنے ہمیں بیٹھ کر, اور جب وہ روک کے کہتا ہے نا کہ یہ لفظ ایسے نہیں تو آپ کا دماغ کہتا ہے غلط, یہ لفظ تو ایسے ہے. کیونکہ جب آپ حفظ کرتے ہیں تو آپ کو زیر, زبر, شد ہر چیز نہ صرف یاد رکھنی ہوتی ہے بلکہ آپ کو بعض جو جگہیں حفظ کراتی ہیں وہ آپ کو کہتی ہیں آپ قرآن کو ہاتھ سے لکھیں تاکہ آپ کو اس کے ساری چیزیں یاد ہو جائیں کہ اس میں ساکن الفاظ کون سے ہیں اور کیسے لکھا گیا ہے. تو اس لیے آپ حفاظ کو دیکھیں گے, آپ کو بتائے گا یہاں پر زبر ہے, یہاں پر شد ہے, یہاں پر دمہ ہے, یہاں پر سکون ہے, اس کو ایک چیز کا پتہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک وہی کتاب ہے, وہی شریعت ہے. اور اگر آپ نے نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پرکھنا ہے
تو جو چیزیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں وہ صحیح چیزیں ان میں موجود ہیں، اور جو قرآن پاک میں نہ ملیں وہ چیزیں درست نہیں ہیں، کیونکہ ورنہ قرآن پاک کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بہت سارے مسلمانوں کو جب قادیانی سوال کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہوں گے، اس کا جواب ہاں میں۔ دیکھیں آپ اور میں قرآن کا دعویٰ تو بدل ہی نہیں سکتے۔ قرآن پاک تو 3 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ بھئی اس کو نہ ماننا جو اللہ کا رسول نہ ہو۔ مرزا کتوں ہے اللہ کا رسول؟ قرآن کہتا ہے کہ نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہوگا، اور اگر 2 کسی چیز پر شرطیں پوری ہو جائیں تو تیسری شرط مت بھولنا کہ وہ اللہ کا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے ان کی۔ اور المسیح اسی کو کہتے ہیں، یعنی خاص مسیح عرب دنیا کا۔ اسی لیے عرب دنیا قادیانیوں کو نہیں مانتی ہے۔ آپ مجھے ایک ڈیسنٹ عرب دکھائیں جس نے زندگی میں ایک بار قرآن پڑھا ہو اور وہ قادیانی ہو گیا۔ یہ سب اودا قبیلے کے لوگ ہیں جو اسرائیلی ہیں اور جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اپنے آپ کو فلسطینی کہہ کے انٹروڈیوس کراتے ہیں، جھوٹے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں۔ جی بہت بہت شکریہ، میں نے یہ چیز سمجھنی تھی۔ میں فیض بھی نہیں کرنا تھا سوال، تو وہ دیکھ لیں۔ نہیں، فیض بھائی ہمارے بہت عالم ہیں، بلکہ میں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں۔ میں کوئی عالم علم نہیں، ماشاءاللہ عالم دین تو آپ ہیں، آپ نے نہیں، آپ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کی سے وہ ریفرنس لے کے لکھا ہے، اور اتنا قیمتی ریفرنس ہے، تو آپ ہمارے لیے بڑی قابل عزت جگہ پر ہیں۔ ایک اور تھوڑی رہنمائی فرمائے۔ سورہ بقرہ میں ذکر ہے یوم سبت کا، کہ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے ان کو یوم سبت کے اوپر عبادت کے دن کا ذکر تھا، کام کاج کا ذکر نہیں تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹرڈے والے دن وہ لوگ سینیگال میں اکٹھے ہو کے باتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال تھا کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہی وہ قرآن ہے جو پہلے نازل ہوا تھا، اس کے اندر سورہ جمعہ موجود ہے، اور سورہ جمعہ میں حکم ہے کہ جب جمعے کے دن ندا ہو اذان نماز کے لیے، صلات کے لیے، تو جو کام کر رہے ہو اپنے چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے جمعے کے دن نماز کے لیے تھا۔ تو یہ سورہ جمعہ ادھر نازل چلے، سورہ لہب کا تو آپ نے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے ان کی قوم میں بھی کوئی شخص ہو جس کے اس لیے یہ ہوئی ہو، لیکن وہ سورہ جمعہ تو وہ پھر فالو نہیں کر رہے۔ میں تانے گھر آ کے ملنا ہے، آپ کو پتہ ہے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ تو آپ جب مجھے ہاں آپ سن لیں، میری بات سن لیں۔ قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات لکھی ہے کہ ہر قوم کا ایک متبرک دن ہم نے قائم کر دیا۔ ہفتہ یوم سبت عربی زبان میں ہفتے والے دن کو کہا جاتا ہے، تو وہ متبرک دن یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا متبرک دن سنڈے ہے، اور مسلمانوں کا جمعہ مقرر کیا گیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ آیت کہ اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صحف ابراہیم و موسیٰ اگر صحیح ہے تو پھر ان کا متبرک دن بھی جمعہ ہونا چاہیے تھا۔ میں غلط سمجھا یا ٹھیک؟ میں کہہ رہا ہوں ان کو ہفتے کے ساتھ ساتھ جمعے والے دن بھی عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح وہ ہفتے کو کرتے ہیں۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی بات کہ ہم نے ہر قوم کو مختلف دن دیا تھا، اس کی وجہ ہے یہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہا گیا، اور سبت اس لیے کہ یہ وہ دن تھا جس دن آپ نے اپنی 2 محبوب چیزیں اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے پر حرام کر لیے۔ یہ اس کی یاد میں سبت ہوتا ہے، جانتے ہیں اس بات ہے؟ سبت اس کی یاد میں انہوں نے اپنا متبرک دن مقرر کیا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی اب۔ جی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جی میں جانتا ہوں، میرا سوال تھا کہ ان لوگوں نے صرف یوم سبت کو فالو کیا ہے، سورہ جمعہ کے دن جو ان کو اکٹھے ہو کے دنیا کے کاروبار منقطع کر کے اس کو نہیں وہ فالو کر رہے، میں یہ پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں ان کا اصول آج بھی وہی ہے کہ وہ کاروبار نہیں کرتے اس ہفتے والے دن۔ اگر دن مختلف رکھا گیا ان کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کا قانون تو نہیں بدلا۔ سورہ جمعہ یہی کہتی ہے وہ اذا سبت کا نودی تو وہ الصلاۃ فالو کر رہے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ سبت کا فالو نہیں کر رہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ سورہ جمعہ اس تب بھی نازل ہوئی ہے
तो इस सूरह जुमा में तो उस सबत के अलावा नहीं मेरे भाई आप ये कह नहीं, मैंने कर एक दिया मिनट प्लीज, ये मॉडरेटर कहाँ इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं ये लोग। हाँ भाई नीचे देखो गंदे गंदे कादियानी आए हुए हैं, उनका कुछ